बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तव्हां सभिनी भाइरनि दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, शुक्रगुज़ार तव्हांजा। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तव्हां पहुता आहियो, पंहिंजो वक़्तु कढी, आउं तव्हांजो शुक्रगुज़ार। दरअसल ॻाल्हि इहा आहे, तव्हां सम्झो था सिंध तरक़ी पसंद पार्टी सिंध जे अंदरि क़ौम परस्त, तरक़ी पसंद ऐं जमहूरियत पसंदी ऐं सेकुलरिज़म जे बुनियाद ते सियासत करे थी। असांजो मज़हबी इंता पसंदी, मज़हब जो सियासत में मुदाख़लत इन जे मुकमल असीं ख़िलाफ़ आहियूं ऐं को बि फ़र्द पंहिंजी ज़ाती जनूनियत समाज ते तारी करे, कहिड़े बि नाले में तारी करे, असीं उन जे ख़िलाफ़ आहियूं। असीं सिधा सिधा क़ुर वारा मुस्लमान आहियूं। जेको क़ुर अल्लाह जो किताब आहे, अल्लाह ताला वाहिद ख़ालिक़ आहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख़िरी नबी आहे, क़यामत जे ॾींहुं हर माण्हू खे पंहिंजे अमालनि जो हिसाब ॾियणो। असां बसि एतिरा मुस्लमान आहियूं, वधीक न फ़िक़े न फ़िरक़ो, इन्हनि सभिनी खां असीं आज़ादु आहियूं। नंबर 1। ऐं जमहूरियत पसंदी, असीं जागीरदार मुख़ालिफ़ जमहूरियत पसंद आहियूं। जंहिं बि सियासी पार्लियामेंटी निज़ाम में जागीरदारनि जी नुमाइंदगी हूंदी, उते हक़ीक़ी जमहूरियत मज़बूत कोन थींदी। पार्लियामेंट अवाम जे हक़ में कानून साज़ी न कंदी, पर हू जागीरदारी इक़्तिदारी मफ़ादनि जे तहत कमु कंदी रहंदी। जंहिंजो मिसाल अॼु तव्हांजे साम्हूं आहे, तरमीम आ रही है, हो रही है, नहीं हो रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, हम राज़ी तुम राज़ी, अभी हम राज़ी नहीं कल होंगे। इहो जेको तमाशो आइन साज़ी कानून साज़ी ते पाकिस्तान में थिए पियो, असीं अहिड़ी जमहूरियत जा हामी न आहियूं। असीं चऊं था हिन मुल्क में पार्लियामेंट में जागीरदारनि जे बजाए वर्किंग क्लास जा पढ़ियल गढ़ियल प्रोग्रेसिव दानशोर असेंबली में पहुचनि, त जीअं हिन मुल्क जे लाइ ऐं ग़रीब आवाम जे लाइ हक़ीक़ी आइन साज़ी थी सघे। असां क़ौम परस्ती जो रस्तो असांजो इहो आहे त असां कंहिंसां बि नफ़रत नथा करियूं। न पंजाब सां नफ़रत करियूं था, न मुहाजिर जे नाले खां नफ़रत करियूं था, न कंहिं ॿिए अंग्रेज़ सां या अजमी सां या अरब सां। असांजी क़ौम परस्ती सादी सादी आहे त असीं पंहिंजे वतन सां मोहबत करियूं था। सिंध असांजो मादरे वतन आहे। सिंध असांजो मादरे वतन आहे। जिन कुवतुनि सिंध खे ग़ुलाम रखियो आहे, जिन कुवतुनि सिंध जे माण्हुनि खे पंहिंजे बुनियादी हक़नि खां महरूम रखियो आहे, असांजी उन्हनि जे ख़िलाफ़ जमहूरी आइनी अमली जदोजहद आहे। ऐं इन करे असां सिंध खे इन समूरी ग़ुलामी जूं शिकिलियूं, कहिड़ियूं शिकिलियूं? अक़ीदे परस्ती, पीर परस्ती, तबक़ाती ग़ुलामी, क़ौमी ग़ुलामी, नस्ली ग़ुलामी, क़ाबिली कंधारी जी दहशतगर्दी, मुलायत, मज़हबी इंता पसंदी, उन्हनि सभिनी खां आज़ाद हिकिड़ो बावकार मुआशिरो तख़लीक़ करणु घुरूं था। असां उहे आहियूं। तरक़ी पसंद क़ौम परस्ती जो मक़सदु इहो आहे त रोशन ख़्याल माण्हू वक़्त ऐं हालतुनि सां पंहिंजी हिकमत अमली खे तरतीब ॾेई सघनि, हर थींदड़ अन्याय ऐं ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथारे उनजो मुक़ाबिलो करे सघनि। असां रिजिड क़ौम परस्त न आहियूं जो ज़मीन जुंबद ऐं गुल मोहम्मद जुंबद वारी रवश असां में न आहे। बाक़ी जेको सवाल इहो आहे, तव्हां ॾिसो पिया त अॼु पाकिस्तान में असां इब्तिदाई ॾींहंनि खां वठी इन ॻाल्हि जा नक़ाद आहियूं त पाकिस्तान खे सियासी तजर्बेगाह बनाया वियो आहे। पाकिस्तान को सियासी तजर्बेगाह की लेबॉर्ट्री बनाया गया है। यहाँ अवाम के विजडम को, स्ट्रीट विजडम को कभी भरोसा नहीं किया जाता। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के जो कारंदे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, वो फौजी ब्यूरोक्रेसी हो, या सरमाएदार कुछ जागीरदार खानदान जो 1947 से लेकर इस मुल्क को कब्जे किए हुए हैं। अवाम को बुनियादी हकूक से उन्होंने महरूम रखा है। जितने बड़े बड़े फैसले किए गए हैं वो सब अवाम की मर्जी के खिलाफ किए गए हैं।
بلکہ میں یہ کہوں کہ پاکستان کے وجود کے خلاف کیے گئے ہیں. اس وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا. پاکستان 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے. اور ابھی جو پسماندہ پاکستان ہے کہ بلوچستان کا رخ دوسری طرف ہے، پشتونخوا کچھ اور سوچ رہا ہے، پنجاب کے اقتدار پرست ٹولہ کچھ اور سوچ رہا ہے، پنجاب کے روشن خیال نوجوان کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور سندھ ان سارے زاویوں سے کٹ کر وہ اپنے قومی وحدت کے استحکام کے لیے، اپنے بنیادی حقوق، اپنے دریا کے پانی کی بحالی کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے. تو ہم اس ملک کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام سے اور پارلیمانی نظام سے نہ کبھی ماضی میں مطمئن رہے ہیں، نہ ہی کوئی ماضی قریب میں مجھے کوئی چانس لگتا ہے کہ ہم ان کی روش سے مطمئن ہو سکیں. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی جتنے بھی حکمران ہیں، مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اور جو بڑی جماعتیں ہیں پارلیمان میں حصے دار، بلوچوں کے نمائندے ہیں، پشتونخوا کے نمائندے ہیں، ایون پی ٹی آئی ہو، اور سندھ کے جو نیشنلسٹ نمائندے ہیں، ان سب کو مل بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کو کیا کرنا ہے، کس طرح چلانا ہے، اس کے بابت ایک گرینڈ مشورے کی ضرورت ہے. جب تک یہ گرینڈ مشورہ نہیں ہوگا، سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی نیشنز، ان کے نمائندوں کی رائے کہیں بھی فیصلے میں شامل نہیں ہوگی، تو پھر اسی طرح ہوگا جو پاکستان کے 77 سالوں میں ہو رہا ہے. یہ جو بھی حکومتیں آئین کی تبدیلی، ترامیم، قانون سازی کے عمل میں دن رات لگے ہوئے ہیں، سودے بازی چل رہی ہے، ان کا عوام کے مفادات سے، عوام کے حقوق کے تحفظ سے کوئی سیدھا واسطہ نہیں ہے. یہ اپنے اقتداری مفادات، اپنی لوٹ کھسوٹ کو قائم رکھنا اور اپنے اقتدار کو اپنے بچوں تک منتقل کرنا، خاندان سے خاندانوں تک اقتدار منتقل کرنے کی جو سازشیں ہوتی ہیں، یہ انہی کاموں میں مصروف ہیں، جس سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام بالکل ان کے کل بلاول بھٹو صاحب نے یہاں حیدرآباد میں جلسہ کیا، پیپلز پارٹی والوں کی دعویٰ تھی کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، لیکن میری محتاط رائے ہے کہ وہ پی پی، ایم پی اے میں نے وزراء، مشرا، مختار کار، تپیدار اور سارے انتظامی مشینری کے افسر، ان ساروں کے پیسے لگانے کے بعد، گاڑیاں کرائے پہ دینے کے بعد، بریانی کی دیگیں دینے کے بعد بھی یوم مادر وطن سے کوئی بڑا اجتماع نہیں تھا. تو لوگ سننا چاہتے ہیں کہ قیادت کے پاس ان کے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے کیا پیغام ہے. لوگ یہ نہیں سننا چاہتے کہ آپ آئین بنا رہے ہیں، آپ قانون بنا رہے ہیں، فلانے جج کو نکالنا ہے، فلانے کو سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے. اس سے کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے روزگار کا کیا ہوگا، ان کے برساتوں میں بچے رل گئے، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. جو قومی سوچ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک کی جو 4 اکائیاں ہیں، ان کی خود مختاری، قومی وحدتوں کے استحکام اور ان کی خود مختاری کا کیا ہوگا، ان کے معاشی وسائل پہ کس کا اختیار اور حق ہوگا، پاکستان کون سے جمہوری بنیادوں پہ، کون سی روایات پہ چلے گا. پاکستان جو ہے، جو برٹش ڈیموکریسی ہے، اس کے خد و خال پہ چلے گا، یا چائنا اور نارتھ کوریا اور اس کے ایران اور سعودی عرب، ان کے طے شدہ جو اصول ہیں کہ بادشاہت اور ون مین رول، ان بنیادوں پہ چلے گا. تو یہ سارے مسائل ہیں جو عوام پوچھنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی عوام کے ذریعے ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں. باقی اب جو کرنٹ صورتحال ہے، آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے لوگوں کا جینے کا، ہم سے سب کچھ لوٹا گیا ہے. ہماری زمینیں، آدھی زمینیں قلعے میں چلی گئی، بیراج پڑے، آدھی زمینیں نیلا میں چلی گئیں. تربیلا ڈیم وہاں بنا تھا پنجاب میں،
زمینیں ان تربیلا کی متاثرین کو سندھ میں دی گئی. سندھ کو بین الاقوامی یتیم خانہ بنایا ہوا ہے, قبضے کی زمین بنایا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ باب الاسلام ہے. کابل اور قندھار کے مولوی کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے کندھے پہ پوٹلی رکھے اور آ کر یہاں آباد ہو جائے اور نعرے لگاتا پھرے. تو ہمیں یہ فخر ہے کہ پہلا قرآن کا ترجمہ سندھی میں ہوا تھا. ساری دنیا کی 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں دنیا میں. ویسے تو 1,000 زیادہ ہوں گی, لیکن جو بالکل اپنے اس لکھت میں آتی ہیں کہ 7,000 زبانیں ہیں, اس میں عربی کے بعد پہلا جو سندھی میں ترجمہ قرآن کا ہوا ہے وہ پہلی زبان سندھی ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. لیکن قرآن کا نام لے کر, قرآن کو آگے ڈال کر ہمارے پاؤں سے ہماری زمین کھسکائی جائے, ہماری قوم اور وطن پر ہمیں اقلیت میں تبدیل کیا جائے, یہ وحشانیت, یہ فاشزم ہمیں کبھی قبول نہیں ہوگا. ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. جب سعودی عرب جو مکہ مدینہ کا مرکز ہے وہ کسی اجنبی کو ویزا سے ایک دن زیادہ نہیں رہنے دیتا, تو یہ کیا یتیم کو, یہ وطن کوئی یتیموں اور بیواؤں کا وطن ہے؟ کیا آپ ساری دنیا کے لوٹ کھسوٹ والے, منشات چلانے والے, ہتھیار اور ہیرون بھیجنے والوں کو یہاں کر جمع کریں گے اور اسلام کے نعرے بلند کرتے رہیں گے؟ ہم کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے. ہم اس کی مذمت کریں گے. ہمارے جینے کے بہت سارے وسائل چلے گئے. سندھ سالوں سے لڑتی آ رہی ہے اور لڑتی رہے گی, لیکن جو آخری ابھی ہماری زندگی کا مسئلہ ہے وہ ہے دریا سندھ کا پانی. دریائے سندھ کا پانی, آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے پاس 5 دریا تھے, 5 آب. اس کا نام پنجاب اس کے لیے ہے کہ اس زمین پہ 5 دریا بہتے تھے. ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے انڈس بیسن ٹریٹی کیا تھا ہندوستان سے. ہندوستان ان سے کچھ حصے کا پانی مانگ رہا تھا. مشرقی پنجاب جو علیحدہ ہوا تھا ہندوستان میں, سکھوں کا علاقہ, تو کچھ ایکڑ آباد کرنے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. لیکن ایوب خان اور پنجاب کی بیوروکریسی نے مل کے پورے کے پورے 3 دریا جو ہے وہ ہندوستان کو دے دیے. 3 دریا ہندوستان کو دے دیے. اور اس کے جواب میں انہوں نے کچھ ورلڈ بینک سے کچھ پیسے لیے, انڈیا سے پیسے لیے. یہ تربیلا منگلا وغیرہ انہوں نے بنائے اور یہ کینال وغیرہ نکالے. تو اب جو ہے 2 دریا ہیں پنجاب کے پاس. کبھی کبھی انڈیا میں سیلاب ہوتا ہے تو وہ جو بند دریا ہیں انڈیا کو دیے گئے ہیں, ان کا بھی پانی یہاں آ جاتا ہے. لیکن سارے پاکستان کا دار و مدار جو ہے وہ اس سندھو دریا پہ ہے, کیونکہ آخری ندی جو ہے سمندر تک جانے والی وہ انڈس ریور ہے, جو مائٹی انڈس ریور کہا جاتا ہے, شیر دریا جسے کہا جاتا ہے. اور اب صورتحال ہم سے یہ ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو پانی وہ کابل ریور سے آتا ہے, دریائے کابل سے. اب آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کی حکومت امریکی مداخلت کے بعد, امریکہ کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کے کینال بنا رہے ہیں. کل وہ دریائے کابل کا پانی ڈائیورٹ کریں گے اپنے کینالوں میں, اور وہ ڈیمز بنا رہے ہیں دریائے کابل پہ. جب افغانستان بھی پانی روکے گا اور جو ہندوستان کا اضافی پانی آ رہا ہے وہ ہندوستان پانی پورا اپنے حصے کا لے لے گا, تو پھر ہمارے لیے ہم جو ہے لوور پیرن ہیں, ٹیل پہ بیٹھے ہیں. تو ہمارے پاس پینے, جینے, زمینیں آباد کرنے کے لیے باقی کیا پانی بچے گا, جس میں یہ پنجاب سرکار, وفاقی حکومت مسلم لیگ نواز کی شہباز شریف کے ساتھ مل کر وہ کینال بنانے کے منصوبے کر رہی ہے. آپ سیدھا کہیں, میں شہباز شریف سے مخاطب ہوں, وزیر اعظم آپ سیدھا کہیں کہ ہمیں سندھی پاکستان میں نہیں چاہیے, ہم آپ کو اجتماعی قبرستان میں دفن کریں گے آپ کا پانی بند کر کے, اور سندھ کو مقدگاہ میں تبدیل کر دیں گے. آپ پنجاب سے بیٹھ کر اعلان کریں, پھر آپ کو دریا روکنے کا حق ہے, آپ روکیں, اگر روک سکتے روک کر دکھائیں دریا کو.
تم کیا تم سے پہلے تمہارے جو روحانی پیشوا تھے جنرل ضیاء جیسے، ایوب خان جیسے، وہ سندھو دریا کی طاقت اور وحشت کے سامنے بے بس ہو گئے. جنرل پرویز مشرف آخر میں بیوہ عورتوں کی طرح روتے روتے کالا باغ ڈیم، یہ جنرل ذوالفقار جو وابڈا کا چیئرمین بنایا گیا تھا، سندھ کے کسی بھی ضلع میں گیا، ترقی پسند پارٹی کے کارکنوں نے ٹماٹروں، انڈوں، مٹی، پتھروں کے ساتھ جنرلوں کا استقبال کر کے انہیں سندھ سے بھگا کر نکالا. اور مشرف پورے سندھی میڈیا اور میڈیا اشتہاروں کے باوجود آخر میں وہ روتا گیا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکا. میاں نواز شریف خود، میاں شہباز شریف اپنے قائد اور اپنے بڑے بھائی کی تجربوں سے سبق نہیں سیکھا. اس نے جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کا اعلان کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اب میں بڑا دھماکہ کرنے جا رہا ہوں کالا باغ ڈیم کا. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ترقی پسند پارٹی تھی جس نے سندھ کے چپے چپے پہ مسلم لیگ نواز کا جینا حرام کیا. آخر نواز شریف کو اپنا اشتہاری وزیر جو سید مشرف تھا، مشاہد حسین، اس کو ہمارے پاس بھیجا کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں. ہم نے کہا کہ دریائے سندھ پہ کوئی ڈیم، کوئی کینال نہیں چاہیے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری مزاحمت کے بعد نواز شریف نے کان کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ میں کالا باغ ڈیم کا منصوبہ رد کرتا ہوں. تو یہ کون ہوتا ہے؟ یہ جو اپنا شہباز شریف. اپنے بھائی سے جا کر پوچھو، اپنے قائدین سے جا کر پوچھو. 6 کروڑ انسانوں کا زندگی کا یہی آخری وسیلہ ہے. شہر ہوں، شہر کے لوگوں کو پینے کے لیے پانی چاہیے، جینے کے لیے چاہیے، کپڑے دھونے کے لیے چاہیے، زندگی کی اور ضروریات پورا کرنے کے لیے پانی چاہیے. دیہی علاقوں میں اناج پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو پانی چاہیے. اگر آپ اس طرح پاکستان کو چلائیں گے تو نہ آپ محفوظ رہیں گے، نہ آپ کا یہ ملک محفوظ رہے گا. ہم کوئی پاکستان کے مخالف، ہم وہ لوگ ہیں ترقی پسند پارٹی کہ ہم نہ کھپے پاکستان کا نعرہ نہیں لگاتے. ہم پاکستان میں جمہوری بنیادوں پہ اپنے آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنی قومی خود مختاری، اپنے سائل وسائل پہ اختیار کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ روش اختیار کرو گے تو یہ ملک نہیں چل سکے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس جلد بازی میں آپ نے یہ چولستان کینال بنانے کا اعلان کیا ہے CDWP کے فورم پہ، یہ واپس لیا جائے. اس فورم کو کوئی اختیار نہیں ہے. پانی کے مسئلوں میں ارسا واحد آئینی ادارہ ارسا جو پانی کے مسئلوں کا فیصلہ کر سکتی ہے ارسا. اور صوبوں کے درمیان انٹر پروونشل جو مسائل ہیں ان مسائلوں پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ CCI فیصلہ کر سکتی ہے. کون ہوتا ہے وزیر اعظم، کون ہوتے ہیں زرداری جو ارسا کے بنیادی ڈھانچے کو آرڈیننس بنا کے تبدیل کرنے کی کوشش کرے، یا وزیر اعظم ارسا کے نمائندوں سے پوچھے بغیر، صوبوں کی رائے لیے بغیر ایک ورکنگ پارٹی کو بٹھا کے اپنے فورم پہ بٹھا کے اس طرح کے فیصلے کریں اور پنجاب حکومت کہے کہ کوئی پرواہ نہیں، ہم صوبے کی طرف سے 250 ارب روپیہ دیں گے، آپ یہ کینال بنائیں. اگر آپ نے پاکستان کی اتنی سی قیمت رکھی ہے تو آپ کی مرضی. ہم تو پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں ساری قومیں برابری کے بنیاد پہ عزت وقار سے رہیں اور اعتماد سے رہیں. اگر آپ ہمارے جینے کے راستے تنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مار کے اور قتل کر کے آپ پاکستان سے بھگانا چاہتے ہیں تو ذمہ وار آپ ہوں گے. فیصلہ تاریخ کو کرنا ہوگا کہ تاریخ کس طرف کھڑی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم خاموش نہیں رہیں گے. پیپلز پارٹی مسٹر زرداری اور مسٹر بلال بھٹے کو تو سندھ اسمبلی میں پچھلے دنوں جو قرارداد پاس ہوئی ہے ان کی بھی حیا شرم نہیں پڑی کہ آپ کی حکومت نے، آپ کے لوگوں نے
سندھ اسمبلی میں 2 ہفتے پہلے قرارداد ڈالی ہے پانی کے لوٹ مار کے خلاف، حصہ کی تبدیلی کے خلاف۔ اگر آپ اپنے اداروں کی قرارداد کا بھرم نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کیسے لیڈر ہیں؟ یا تو پیپلز پارٹی والے بلال بھٹو سے علیحدگی اختیار کر لیں، یا بلاول بھٹو ان سارے جن لوگوں نے قرارداد پاس کی ہے ان سب کو پارٹی سے نکال دیں، کہ اگر زرداری اور بلال بھٹے کی مرضی کے خلاف یہ قرارداد آئی ہے تو پھر ان کو نکال دیں۔ اگر ایسی بات نہیں تو پھر ان کو اپنے کہے ہوئے قراردادوں کو حیا دینی ہوگی، عزت دینی ہوگی، اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے طے ہے ہم آخری حد تک جا سکتے ہیں، آخری حد تک جو بھی ہو، میں ابھی وضاحت نہیں کرتا، آخری حد جو بھی ہوگی وطن بچانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ سندھ کے عوام کو کہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں، خبردار رہیں، فتویٰ بازوں کے چکر میں مت آئیں، کسی خوف کو اپنے نزدیک مت آنے دیں۔ یہ وطن کی بقا کا مسئلہ، آپ کے نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم اپنا سیاسی لائے عمل کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج ہماری سینٹرل باڈی کا آج اجلاس ہوا ہے، میرے ساتھ سینئر وائس چیئرمین جام عبدالفتاح سمیجو صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے ساتھ وائس چیئرمین حیدر شانی صاحب بیٹھے ہیں، میرے ساتھ وائس چیئرمین نثار احمد کیرو صاحب بیٹھے ہیں، میرے دائیں طرف سیکرٹری جنرل حود خان گاڈئی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر حمید بیٹھے ہیں، قادر چنا بیٹھے ہیں، ڈاکٹر احمد نوناری بیٹھے ہیں، امتیاز سمو ہے، ڈاکٹر سمار منگریو ہے، یہ ساری ہماری مرکزی کمیٹی ہے۔ حیدرآباد ضلع کے صدر جان محمد اور سیکرٹری رستم لاشاری بیٹھے ہیں۔ ہم سب کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے ہماری پارٹی کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ساری سندھی قوم کے احساسوں کا، جذبوں کا ترجمان فیصلہ ہوگا۔ ہم یہ آج اعلان کرتے ہیں کہ پانی کی بحالی اور کینالوں کے خاتمے کے لیے، اچھا اس میں یہ بتاؤں کہ جب تک ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی کا پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، 12 ملین ایکڑ فیٹ ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی ہر صورت میں پانی جانا چاہیے ہر سال۔ اس کی تقسیم یہ ہوگی کہ روزانہ 2500 کیوسک پانی ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی بہنا چاہیے۔ یہ مصدق ملک جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے 30 لاکھ ملین ایکڑ فٹ چلا گیا، 35 ملین۔ ارے برساتوں کا پانی، سیلابوں کا پانی تمہارا باپ بھی پنجاب میں نہیں روک سکتا، اس کو تو 2 مہینے میں بہ کر جانا ہی جانا ہے۔ وہ 2 مہینے میں چلا گیا تو باقی سارا سال سمندر ہمیں کھانے کو آتا ہے، ہمارا زمینیں نکل رہے ہیں، ہمارے بچوں کو نکل رہا ہے۔ ڈیلٹا کے علاقے لوگ کینسر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہے، چمڑے کی کینسر میں مبتلا ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ اگر بندہ مر جاتا ہے تو غسل کے لیے میٹھا پانی میسر نہیں، میلوں سے جا کر گدے گاڑیوں پہ پانی بھر کے آتے ہیں، تب اپنے میت کو غسل دے سکتے ہیں۔ یہ ڈیلٹا علاقے کی حالت ہے ابھی۔ اگر یہ کینال بنیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہر صورت میں یہ 12 ملین ایکڑ فیٹ پانی نیچے جانا چاہیے، اور پنجاب کے پاس 140 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے۔ سندھو دریا میں پانی ہے 101 ملین ایکڑ فیٹ، کبھی کم ہوتا ہے تو وہ 96 ملین ایکڑ فیٹ بچتا ہے، لیکن صرف پنجاب کے صوبے کے پاس جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہ ہے 40 ملین ایکڑ فیٹ۔ 40 ملین ایکڑ فٹ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، انہیں جو زیر زمین پانی۔ تو آپ سندھو دریا کے پانی پہ تو مالکی کر کے، حصے پتی کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے زیر زمین تیل، گیس، کوئلہ نکلتا ہے، اس میں آپ حصے دار ہیں۔ ہمارے سمندر کے جو ہمارے بندرگاہ ہیں ان میں آپ حصے دار ہیں۔ تو کیوں نہیں پنجاب کے زیر زمین پانی کو صوبوں کی پانی کے تقسیم میں شامل کیا جائے؟ ہر صورت میں اس کو دریائی پانی کی تقسیم کے فارمول میں شامل کیا جائے۔ ہمیں اپنے صوبے میں، ہم پنجاب سے 2 مہینے پہلے فصل اگاتے ہیں کیونکہ ہم سمندری علاقے کے لوگ ہیں۔ ہماری فصل پہلے اگتی ہے اور پہلے
हार्वेस्ट होती है, लाभार हमारे पास 2 महीने पहले होता है, तो हमारी सीजन में हमें पानी नहीं मिलता है। हमारे आबादगार और हर मई अप्रैल के महीने में रोडों पे आप पुकार करते फिरते हैं कि उनकी फसलें सूख रही हैं, उनके चावल के बीज जो है वो सड़ते हैं, पानी नहीं मिलता। तो अगर ये कैनाल बनेंगे तो हमें सीजन में पानी बिल्कुल नहीं बचेगा। इसके लिए आवाम को खबरदार होकर इस साजिश को रोकना है, मुकाबला करना है, तैयारी करनी है। तरक्की पसंद पार्टी अपनी जिम्मेवारी से कभी भी गाफिल नहीं रही है, न रहेगी। हम ऐलान करते हैं कि 30 अक्टूबर को सक्खर के पास बबरलो बाईपास पर बबरलो सक्खर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट, उस पे 1 अक्टूबर को हमारा पहला धरना होगा। 30 अक्टूबर को पहला धरना होगा। 3 नवंबर को कराची में इज्तिमा होगा यौम शौदा के नाम से, उसमें भी पानी का जिक्र खैर और पानी की प्रचार रहेगी कराची के शहरों में। 9 नवंबर को दूसरा धरना सकरन पर होगा, सकरन बाईपास पे होगा। 21 दद जो है इलाका सकरन का, वहाँ हमारा दूसरा धरना होगा 9 नवंबर को। 9 नवंबर दूसरा धरना, 3 नवंबर कराची यौम शौदा, 30 अक्टूबर को सक्खर बबरलो बाईपास पर धरना, 3 नवंबर को कराची यौम शौदा, 9 नवंबर को सकरन बाईपास पर धरना, 18 अक्टूबर को टंडवालायर में शहीद अल्ताफ की बरसी, अल्ताफ जिस्कानी की 18 नवंबर को शहीद अल्ताफ जिस्कानी की बरसी, और 20 अक्टूबर को हटली बाईपास हैदराबाद में हमारा धरना होगा। और सारी नवंबर मुगल अक्टूबर चौमते 20 नवंबर को और 20 नवंबर पे हटली बाईपास पर हैदराबाद में हमारा धरना होगा। और 24 नवंबर को कराची फारा चौक में लाखों इंसानों का इज्तिमा जमा करके हम इनके सारे मंसूबों को रद्द करेंगे। 24 नवंबर को हम कराची जाएंगे, फुआरा चौक के सामने लाखों इंसानों को, माओं को, बहनों को, हारियों को, आबादगारों को, मजदूरों को जमा करके हम इनकी सारी अवाम दुश्मन, सिंध दुश्मन पॉलिसी को रद्द करेंगे। इनकी शैतानी दिमाग और साजिशों की कलई खोलेंगे और अवाम को तैयार करेंगे कि जब तक ये मंसूबे खत्म नहीं होंगे आप घर में नहीं बैठेंगे। आप आखिरी दम तक इन साजिशों, पीपल्स पार्टी की मौके परस्ती, नवाज लीग की सिंध दुश्मनी और दूसरे जो भी इनके हिस्सेदार होंगे, ब्यूरोक्रेसी और जनरल क्रेसी, उनकी सारी अवाम दुश्मन और सिंध दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हमारी जदोजहद जारी रहेगी। ये फिलहाल हम जो है इन प्रोग्रामों का हमने तय किया है। फिर 25 नवंबर को हमारी सेंट्रल कमेटी का इजलास है और फिर फर्दर हम जो है सेंट्रल कमेटी के इजलास में फर्दर जदोजहद के हम लाएमल तैयार करेंगे। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, तव्हां सभिनी जो मां शुक्रगुज़ार आहियां। तव्हांजा वॾा कुर्ब, वॾा बड़ तव्हां गॾु थिया। महिरबानी।